बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा जैगम। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है कि अल्लाह का क्या कानून है या कुरान का क्या कानून है किसी भी उम्मत या किसी भी कौम के ऊपर अजाब नाजल करने का। तो इस सिलसिले में मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था कि किस तरह से उम्मतों के ऊपर या कौमों के ऊपर अजाब की कौन से हालात होते हैं जिस सूरत में अजाब जो है वो नाजिल किया जाता है, और इसके साथ साथ इनफरादी तौर पे किसी के ऊपर मुसीबत या जो दूसरा गम है या अलाम है वो किस सूरत में नाजिल होता है। तो उस सिलसिले में पार्ट 1 आप देखेंगे, उसके बाद ही पार्ट 2 की आपको समझ आएगी। तो इस सिलसिले में पार्ट 2 में आप देखिए, ये एक बात बड़ी एक खुली है और ढकी छुपी नहीं है कि अगर अल्लाह ताला किसी कौम पे अजाब भेज देते हैं और वो कौम फिर कल को, जिस तरह हमने कल पिछली वीडियो में बताया था कि नबी वहाँ जो अम्बिया किराम होंगे वहाँ इस्तगासे के तौर पे गवाह होंगे। एक कौम ये कह देती है कि जनाब हमारे पास तो कोई रसूल या नबी आपका मैसेज ही नहीं आया। अल्लाह ताला के सामने ये कहते हैं कि हमारे तक आपका पैगाम ही नहीं पहुंचा कि हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और किन असूलों के ऊपर हमने रहना है। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला खुद ही कुरान पाक के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इंसाफ करने वाले हैं और जुल्म नहीं करते। इस सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हम अजाब भेजने वाले नहीं जबकि किसी रसूल को माबूस न कर दें। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, और हम अजाब भेजने वाले नहीं जब तक किसी रसूल को मबूस न कर दें। तो इसका मतलब है कि जब तक किसी कौम के अंदर, किसी भी उम्मत के अंदर रसूल जो है उसको जब तक अल्लाह ताला नहीं भेजते या अम्बिया कराम को नहीं भेजते, और उस केस में वो उनको अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो बताते हैं, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं और हक़ को वाज़े कर देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको चैलेंज भी करते हैं। आपने तारीख में जो हमारी बनी इसराइल की सीरीज़ है उसके अंदर आपने बताया कि किस तरह से मुख्तलिफ चैलेंजेस अम्बिया कराम को लोग देते थे कि अच्छा ये काम आप करके दिखाएं तो हम जो है वो फिर आपके ऊपर ईमान लेके आएंगे। और बड़े लॉजिकली और मंतकी तौर पे भी वो साबित करते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद है और क़यामत तक जो है जो ज़िंदगी गुजारी जाएगी वो उन्हीं असूलों के ऊपर गुजारी जाएगी जो अल्लाह ताला की शरीयत के तौर पर हमें मिले हैं। तो अल्लाह ताला तो खुद कुरान में फरमा रहे हैं बनी इसराइल में कि मैं जब तक किसी कौम के अंदर नबी मबूस नहीं कर देता या रसूल मबूस नहीं कर देता तब तक मैं कभी भी उस कौम के ऊपर कोई अजाब नहीं भेजता। अब ये नहीं कि नबी मबूस कर दिया है और उसके बाद फ़ौरन अजाब आ गया, ऐसा नहीं है। उस कौम के ऊपर हक वाज़े हो जाता है, उनको समझ आ जाती है कि जो ये फरमा रहे हैं, जो रसूल जो है जो बता रहे हैं यही हक है और यही सच है। जब वो सच और हक को समझने के बावजूद भी रूगर्दानी करते हैं और इज्तिमाई तौर पर उन असूलों को रद्द कर देते हैं जो कि उस नबी की तरफ से अल्लाह ताला की बताए हुए असूल होते हैं, तो उस वक्त में जब तमाम हुज्जत हो जाती है, मतलब वो हर लिहाज से समझाते हैं। और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं होती, ये बड़ा लंबा अरसा होता है। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो 17 साल मक्का के अंदर आप ये लोगों को बताते रहे मुसलसल, और उनको समझ भी आती थी, वो अल्लाह को मानते भी थे। उन्होंने बहुत सारी ऑफर्स भी की कि आप ऐसे करें, हम आपके अल्लाह को मान लेते हो, आप हमारे खुदाओं को थोड़ा मान लें, कुछ आप गिव एंड टेक कर लें। तो ये गिव एंड टेक इसमें नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल से ज़्यादा देर तक वो जो है उम्मत को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। तो ये नहीं होता कि एक नबी को एक दिन मबूस किया है, अगले दिन उन्होंने वहाँ जी एक तकरीर की और तकरीर करने के बाद अगले दिन अज़ाब आ गया, ऐसा नहीं होता मेरी जान। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो हक वाज़े हो जाए, उनको समझ आ जाए कि यही हक है। इसके बावजूद अगर वो रूगर्दानी करते हैं और इज्तिमाई तौर पर वो उसको तस्लीम नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला जो है उनके ऊपर अजाब जो है भेजते हैं। अब अजाब की क्या नोयत होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं अल्लाह ताला इसी बात को एक और सूरत में भी इस तरह बयान कर रहे हैं। सूरह कसस आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपके रब की शान ये नहीं है, और आपके रब की ये शान नहीं है कि बस्तियों को हलाक कर दे जब तक उनके मरकज़ी मुकाम पर एक रसूल न भेज दे जो उन्हें हमारी आयात सुना दे।
تو یہ دیکھیں کس طرح کیٹیگوریکلی بہت واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب تک وہاں ان کا مرکزی مقام ظاہر ہے، مرکز سے پھر بات پھیلتی جاتی ہے نا، کہ وہ کسی ایک گھر تک موجود نہیں رہتی، کسی ایک شہر تک موجود نہیں رہتی، بلکہ وہ پھر پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تھوڑا مایوس ہوئے تو آپ نے طائف کی طرف سفر شروع کر دیا، ان کی طرف چلے گئے، اور دوسرے جو قبائل ہیں ان کی طرف، پھر آخر کار مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس میں جواز جب اینڈ ہو جاتا ہے، حجت جب اینڈ ہو جاتی ہے، سارا کچھ ان کو سمجھ آ جاتا ہے، اس کے باوجود جس طرح مکے کے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی، وہ اللہ کو جانتے تھے، مانتے بھی تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں اللہ کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جو بت ہیں ان کو جو ہے ان کو بھی آپ مانیں تو ہم آپ کے اللہ کو مان لیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ چونکہ سارے کام نہیں خود کر سکتا، نعوذ باللہ، اور اس لیے یہ جو بت ہے یہ سپورٹ کے طور پہ یا ان احکامات کو جو ہے وہ، یا ان کاموں کو جو ٹاسک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو یہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب بات تھی کہ پتھر کے بت جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا محبت اور اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کی درگزر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی جب حجت تمام ہو جاتی تو پھر بھی یکدم عذاب نہیں لے کے آتے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ فرعون کے پاس جب گئے تھے تو وہاں پہ ان پہ اوپر تقریباً 7 دفعہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، کبھی ان کے پانی میں خون بن جاتا تھا، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، تو وہ ہر دفعہ کہتے تھے کہ اس دفعہ دعا کر لو اللہ سے اور ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹل جائے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو مان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اور ہم لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید یہ رجوع کر لیں۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ آتے ہیں چھوٹے عذاب کا ضرور مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ سمجھ جائیں، رجوع کر لیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کو کتنے مواقع فراہم کرتا ہے کہ شاید اب ہی سمجھ جائے، شاید اب ہی سمجھ جائے، شاید اب سمجھ جائے، لیکن جب پھر انسان جو ہے سرکشی میں، اپنے ظلم میں بہت آگے نکل جائے اور پھر پتہ چل رہا ہو کہ اب ہدایت کا کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر عذاب لے کے آتے ہیں۔ پھر وہ ایسا عذاب ہوتا ہے جسے عذاب استحصال یا عذاب اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ پھر اس کے نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ ایسے عذاب کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں آیت نمبر 25 میں کہ ان کے مکانوں اور مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کہ ان کا حالات یہ بن جاتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے صرف مکان اور جو ان کے مسکن ہیں ان کے علاوہ وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے پھر عذاب آتا ہے، جب عذاب عاد پہ آیا، قوم لوط پہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر پانی کے جس طرح عذاب آیا، تو پھر اب دیکھیں عاد اور سمود کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کتنے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو چیر کر اس پہ اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو جب پھر عذاب آیا تو پھر زمین ہی تلپٹ ہوگی، پھر وہ بچ نہ سکے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ ہود میں آیت نمبر 65 اور 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ مطلب ان کے اوپر جب پھر عذاب آتا ہے اللہ کا، جسے عذاب اکبر کہا جاتا ہے، تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ مطلب ان کا سلسلہ کار اس قوم کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کی جڑ کاٹ دی گئی کا مطلب وہ قوم پھر ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو لے آتے ہیں۔ تو اس لیے اب پہلی بات اس کو سمرائز اگر میں کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجے بغیر وہاں پہ عذاب نہیں لے کے آتے، اور یہ فوراً عذاب نہیں آتا جب تک پیغمبر جو ہیں وہ حق کو واضح نہیں کر دیتے اور ان کو سمجھ نہیں آ جاتی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں کی صورت میں، پھر اس کے بعد پھر بڑا عذاب آتا ہے۔ اب دوسرا ہے کہ ایک نبی جو ہے یا رسول جو ہے وہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو
اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر کہ جب بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایک عجیب و غریب طرح کا زوال ہے، اور یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کی چترول ہو رہی ہے، جس ملک کے اندر جاؤ مسلمانوں کی چترول ہو رہی ہے، خوشحالی نہیں ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے نحوست ہو، کسی نحوست کا سایہ پڑا ہو۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جب انبیاء کرام یا جو رسول ان کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس امت کا بیسیکلی اب یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کھڑی رہے، کس چیز کے اوپر؟ ان تعلیمات کے اوپر، ان اصولوں کے اوپر، ان ضوابط کے اوپر، ان ڈسپلن کے اوپر، اور اس کوڈ آف لائف کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ مثال کے طور پہ اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، تو قرآن جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے۔ اس کے اندر وہ تمام اصول و ضوابط بتائے ہوئے ہیں جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی، جس کے مطابق پہلے تو اپنے عقیدے بنانے ہیں، اور عقیدے کے اگینسٹ پھر ہمارے عمل بھی ویسے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات ویسے چلنے چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ایک کوڈ آف لائف ایک اصولوں کی کتاب ہے، ایک نشانیوں والی کتاب ہے، اس کو تو ہم نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یا تو کسی قسم کے اوپر حلف لینا ہو تو ہم جناب قرآن کو سامنے لے آتے ہیں، یا پھر عربک اسکرپچر جو ہوتا ہے، یا عربک جو عربی کے اندر بیسیکلی جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب عربی کے اندر تو ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس چیز کے پیچھے لگا دیا گیا جی ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملیں گی، تو ٹھیک ہے 10 نیکیاں لے لو، لیکن دوسری طرف نقصان کتنا ہو رہا ہے جب آپ کو اس کے اصول و ضوابط کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا پورا ایک سلسلہ ایکسپلین کیا ہے، تو اگر آپ اس کی عربی پڑھ کے چلے جائیں گے، اس اسکرپچر کو پڑھنے کے بعد، عربک اسکرپچر کو پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، عربی متن کو پڑھنے کے بعد اس کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو قرآن وراثت سمجھ آ سکتا ہے؟ کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو ہم کو کس چکر میں ہم تلاوت کرتے جاتے ہیں، تلاوت کرتے جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے گزرتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ تو بھائی میرے یہ بہت بڑا نقصان، کیونکہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق نہیں بن رہی جس کے مطابق بننی چاہیے۔ تو اس صورت میں اب جب انبیاء کرام تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ مسلسل عذاب ہوتا ہے اور وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے۔ یہ کبھی مایوسی کی شکل میں، کبھی کسی بیماری کی شکل میں، جس طرح کرونا ایک عذاب ہی تو تھا۔ دیکھو نا کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے جرثومے نے پوری دنیا کو مصیبت ڈال دی۔ سب کو وقت پڑ گیا تھا نا، اور جناب ہر جگہ پہ وہ ایک طرف تو حجاب لینے سے منع تھا، اور اس وقت ماسک کے بغیر جناب آپ بات نہیں کر سکتے، آپ سلام نہیں کسی سے لے سکتے، آپ شیک ہینڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس صورت میں تو پھر کیا نا ہم نے۔ تو یہ بیسیکلی جو عذاب ہوتے ہیں، جیسے آج کل پاکستان کے اندر چاروں طرف مایوسیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف ہمیں کہیں روشنی نظر نہیں آتی، کاروبار لوگوں کے ٹھپ ہو گئے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو کیا یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ حالات ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی تاریخ ذرا پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے جب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عمل کیا، تب تب ان کے اندر بہت خوشحالی آئی، اور جو ہی انہوں نے وائلیٹ کرنا شروع کر دیا، اس چیز سے ہٹتے گئے، تب تب ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہوا کسی نہ کسی شکل میں۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اگر آپ سمجھے نا۔ دیکھو آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ پستی ہے، پوری دنیا کے اندر ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم ان کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی دوستی نبھائی کسی نے؟ جب ان کو کام ہوتا ہے تب جناب وہ آ کے ہمیں کچھ ڈالر دیتے ہیں، اور ہم ان کی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، خوشی خوشی پرفارم، اور ان کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اصل کی طرف آ جائیں، بیسکس کی طرف، بیک ٹو بیسکس، قرآن کو سمجھیں، ورنہ یہ وقفے وقفے سے جو عذاب آئے گا یہ بہت لمبا ہے،
اور یہ قوموں کے اوپر کئی صدیوں تک محیط ہوتا ہے۔ درمیان میں اگر چند لوگ جو ہے نا وہ اگر اللہ کے احکامات کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ باقی لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو ہمارے اوپر ہے، اب اللہ اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ بڑا آج کل ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، جو بندہ بھی جس کام پہ لگا ہوا اس کو لگے رہنے دو، بھی کسی کی چیز کو کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ۔ یہ مسلک کے بارے میں لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ۔ دوسری طرف ہمیں یہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ میں نے اب پیغام آپ تک پہنچا دیا، اور اب آپ کا کام ہے کہ یہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر یہ باقی لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ نہیں منکر اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے برائی سے اور ان کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے فرائض سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ اور یہ کلچر بن رہا ہے نا، بھئی کسی کو رہنے تو، یہ مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، دین جب علیحدہ ہو جاتا ہے نا سیاست سے، اقبال نے فرمایا ہے دین جب ہو جدا سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو اس کے اندر پھر ظلم و بربریت، چنگیزی از اے سمبل آف باربرزم، تو یہ چنگیزی جو ہے یہ بربریت کا ایک سمبل ہے۔ تو دین کو جو ہی آپ علیحدہ کرو گے سیاست سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاملات کسی اور طریقے سے چل رہے ہیں، اور مذہب صرف چند جو ہے عبادتوں کو پرفارم کرنے کا نام رکھ دیا گیا۔ تو ایک تو یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم قائم نہیں ہوں گے تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ چیز آتی رہے گی۔ اس کو اس طرح سے بھی ایکسپلین کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اس کی تکلیف اس جہنمی انسان کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی تکلیف؟ اس عذاب کی، جو عذاب بیسیکلی بعد میں آتے ہیں جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی تکلیف اس جہنمی انسان کی طرح ہوتی ہے، نہ وہ زندہ رہتا ہے نہ اسے موت آتی ہے، کہ نہ تو اسے موت آتی ہے اور نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ زندہ رہنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور موت آنی نہیں ہے۔ تو یہی حالات ہے کہ مر مر کے جی رہے ہیں آج کل ہم لوگ۔ چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھ لیں، ارد گرد دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں ہر بندہ رو رہا ہے، کوئی کاروباری ہے وہ رو رہا ہے، کوئی ملازم پیشہ ہے وہ رو رہا ہے، اور رشوت کو ہم نے جناب اتنا رشوت کا کلچر بن گیا ہے، کرپشن جو ہے وہ جائز قرار دے دی گئی ہے ایک قسم کی، کہ کمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں اتنے پرسنٹ تو لگے گا ہی لگے گا بھائی، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ آج اگر کسی جگہ پہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست جاتا ہے، آپ اس کو ایکسپرٹ سمجھ کے، مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ لینے چلے جاتے ہیں آپ اپنے کسی دوست کو دیکھیں، تو وہ پہلے ہی اس کی ساز باز ہوتی ہے کہ بھائی میں آپ کے پاس کسٹمر لے کے آؤں گا تو اتنے پرسنٹ میرا ہونا چاہیے۔ تو یہ جب ہم اس طرح کی عادات، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تو ہر کام کے اندر موجود ہے، دس از اے اوپن سیکرٹ، یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو دوستو جب تک اگر ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو اس طرح کے مسلسل عذاب ہمارے اوپر ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم ایک شریعت کے دعوے دار ہیں، ہم نمائندہ امت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو امت کا حال دیکھا ہے؟ کاش آپ پڑھیں، اللہ کے نبی کی احادیث پڑھیں، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، کتنا کہ پیسہ جمع کیا تھا انہوں نے، کتنے کو انہوں نے محلات بنائے تھے۔ تو پھر دعویٰ ہم عاشق رسول کا کرتے ہیں، اور مٹیریل لائف کے پیچھے ہم سب کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ قبضے گروپ عام ہیں ہمارے ملک کے اندر، کون سی ایسی برائی ہے جو یہاں نہیں پائی جاتی؟ لائف سیونگ ڈرگ تک تو 2 نمبر آ رہی ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اور کس بات کی بات آپ کریں گے؟ تو سورہ صف آیت نمبر 2-3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تمہارا یہ طرز عمل کہ جو زبان سے دعویٰ کرو اس پر عمل میں پورے نہ اترو، اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والا ہے۔ زبان سے جو بات کرنی اس پر عمل، یہ نہیں کہ صرف عقیدہ رکھ لیں وہ،
اللہ تعالیٰ نے عمل کی بات کی ہے کہ جو آپ نے بیسیکلی زبان سے کسی کو نیکی کی طرف، ہم بڑے آج ہر مبلغ بڑے لوگ بن گئے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے جہاں بڑی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے درمیان، یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک تبلیغی جماعت ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک عملی طور پہ اس کا نمونہ ہم نہیں دیں گے تو ہمیں تو امت وسط کہا گیا ہے۔ امت وسط کی مطلب سمجھ آتی ہے آپ کو؟ امت وسط ہے جو اللہ اور لوگوں کے درمیان میں واسطہ پیدا کرنے والی، لیکن ہماری امت اس وقت رکاوٹ پیدا کرنے والی ہے، حجاب بنی ہوئی ہے، اللہ اور لوگوں کے درمیان حجاب کا کام دیتی ہے۔ آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں اور کتنے کنٹریز ہیں، 57 کنٹریز مسلمانوں کے ہیں۔ مجھے بتائیں کہیں ایک جگہ پر پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہیں ایک بستی میں آپ دکھا دیں کہ یہ بستی ایک ماڈل ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی مسلمان ہونے لگتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ مسلمانوں کو مت دیکھیں، وہ آپ کو برائیاں گنواتا ہے نا، کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جھوٹ بھی ہے، آپ کی بد اخلاقی بھی ہے، آپ کے اندر کون کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تم ایسے کرو، تم مسلمانوں کو مت دیکھو، تم اسلام کو دیکھو، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو جب اسلام پھیلا تھا نا، وہ لوگوں کی زندگیوں کے عملی نمونوں سے پھیلا تھا، زبانوں سے نہیں پھیلا تھا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ کہیں جس پر خود بھی عمل کریں، ورنہ ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی بندہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اوپر جو عذاب ہے آج کل تو بہت سخت عذاب ہے، کیونکہ ہماری پرفارمنس ویسی ہے، ہمارے اعمال ویسے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں الیکشن ہو جائیں گے حالات چینج ہو جائیں گے۔ بھائی ٹھیک ہے پھر ویٹ کر لو، 8 فروری تک وہ بھی الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ نہیں اچھا الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا جی؟ انویسٹمنٹ بڑی آئے گی باہر سے اور ملک میں ریل پل ہو جائے گی، کیونکہ میاں صاحب جو ہے وہ بزنس کو سمجھتے ہیں، تو بزنس بڑا ہوگا۔ ہاں بزنس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن قرضہ پھر ہمارے بچوں کے اوپر اور مزید چڑھ جائے گا، جو آنے والی نسل ہے۔ پاکستان قرضہ اور سود کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی سے سیدھی جنگ ہے، تو کر لو جنگ پھر اللہ سے اور لے آؤ خوشحالی۔ چلو دوستو آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور تکلیف بڑی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، لیکن ہم اصل کی طرف آتے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، ہم اصل بات کی طرف کیوں نہیں آتے۔ آج ہم لوگوں کے آگے اوفینسو ہو جاتے ہیں، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو بڑے ماڈرن مسلمان ہیں۔ ماڈرن مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی اصل بھول جائیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل آپ کو ملے گا قرآن سے ہی، اور قرآن کو عربی متن سے پڑھتے جاؤ تو پھر تو بلے بلے ٹھیک ہے نیکیاں مل جائیں گی، لیکن اس کا کیا جو اس کے بدلے میں گناہ ہے، کیونکہ عملی طور پہ تو اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا نا۔ تو غور کرنا ہے بھائی، میرا کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی ہماری لگائی ہے کہ ہم نے اس پیغام کو، اس قرآن کے پیغام کو، کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ عالم کا ہونا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک حدیث یا ایک آیت بھی آپ کو سمجھ آتی تو وہ بھی آگے پہنچا دو۔ تو میں تو پڑھتا ہوں جتنا مجھے سمجھ آتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں دوستوں سے شیئر کروں، چاہے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہت شکریہ آج کے لیے، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کو انشاءاللہ اس طرح کا کانٹینٹ آئے گا۔ آج جب بھی جس کے موبائل میں دیکھو وہ بس اسٹیج ڈراموں کی طرف ہی چل رہا ہوتا ہے، یہاں سے خوشی نہیں حقیقی ملے گی، 10 منٹ کا لافٹر مل جائے گا آپ کو، لیکن اندر سکون نہیں ہوگا۔ جو ہی آپ بند کرو گے نا اور جو ہی اصل کی طرف آؤ گے تو پریشانیاں، گھر میں جاؤ گے پریشانیاں، باہر جاؤ گے پریشانیاں۔ تو انفو لانڈری آفیشیل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کا کانٹینٹ بھی دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔